أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جل جلالہ. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سر جی. جی نعت سنائیے. جی سر. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہریار ارم تاجدار حرم
शहरियारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खातमुन नबिय्यीन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सुबीर Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Bismillah. When we stop to think and we look at the world around us, the way the sun rises and the sun sets, the way the moon shines in the night, the way the gravitational forces of the earth don't crush us, the way our organs function, we see that there are countless systems in place, all signs of Allah, and Allah is in charge of these systems. And when we think about our lives, whatever it is we pursue, whatever it is we do, our work, our careers, our personal lives, we see that there are systems set in place for these functions as well. And it is a matter of what systems we attach ourselves to. When we think of the system of asking Allah for whatever it may be we want, for wanting to have a connection with Allah, with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, this is the best system to be a part of. The system of remembrance, of zikr Allah, of sending darood upon the Prophet. Allah and His angels send blessings upon the Prophet as well. And this is a system that we have a chance to partake in, a beautiful system that we can gain from as well. Now, oftentimes we try to succeed in life by connecting to other worldly systems and functions, trying to succeed by our own human logic on our level of thought. But the original system, the original purpose for which mankind was created, if you really think about it, is for worship, for ibadat. And this is why our hearts resonate when we do zikr Allah, when we send darood upon the Prophet. This is why we feel at peace when we are a part of this system. When we are constantly acknowledge that Allah is watching. When we continue to do zikr, it gets to a point where it becomes automated. And this is another system that gets instilled into our heart. Our heart starts pumping Allah, Allah, Allah. And then our thought process, we think Allah is watching us.
Allah knows what we are going through. Allah is seeing everything we are doing. And when we want to, whether we want to succeed in career, in academics, in life, whatever it may be, and we want to see progression, this is the system we must attach ourselves with, not only just for the sake of progression, but because this is the natural order for us to want to worship, to return to Allah, to remember Him. This is where we are at most peace. And a lot of the times we try to change which system we are attached to. But we must come back and think, are we in this system of remembrance of Allah? And sending durood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is just my take of the lesson from yesterday. And may Allah give us the wisdom to stay connected to Him and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ 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 تو بڑا ہی کریم، تو ہی کریم، تیرا کرم ہر طرف، تیری رحمت ہر طرف. یا اللہ تو ہمیں اپنے کرم اور اپنی رحمت کا شکر ادا کرنے والا بنا. یا اللہ یہ تیرا ہی کرم کہ ہم تیرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو نے یہ تیرا ہی کرم. تو نے صحت عطا فرمائی. یہ تیرا ہی کرم. تو نے بولنا اور سننا نصیب فرمایا. یہ تیرا ہی کرم. ہمیں خوبصورت دن عطا فرمائے. یہ تیرا ہی کرم کے رشتے عطا فرمائے. یہ تیرا ہی کرم. مسلمان پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، ذکر نصیب فرمایا، محبت نصیب فرمائی. یہ تیرا ہی کرم. یا اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو. یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم اگر ایکسپیریمنٹ کریں، کوئی ایک صاف پیپر لیں اور اس پہ بہت کچھ لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں لکھتے چلے جائیں، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کاغذ پہ لکھنے کے لیے اسپیس موجود نہیں ہوگی. پھر آپ اس کے اوپر پھر بھی کچھ لکھیں گے، اور جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. لیکن کچھ پلوں کے بعد آپ اپنے ہی لکھے ہوئے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو آلریڈی پہلے اتنا کچھ لکھا ہوا تھا، اس میں وہ جو نیا لکھا ہوگا وہ تلاش کرنا ہی مشکل ہوتا چلا جائے گا. ایسے ہی ہمارے اپنے خیالات ہیں. ہم اپنے خیالوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، ہمارے خیالوں کے اندر
اسی کاغذ کی طرح اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کہ ہم کچھ اور اس کے اوپر لکھتے چلے جاتے ہیں. ہمارے خیالوں کے اندر اتنے خیالات ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی کاغذ کی طرح جو اتنا بھرا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہی ہم کچھ اور لکھتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے جب ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں، کچھ خیال کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں، جیسے سیم بات کے کاغذ پورا فلڈ ہے، جب آپ اس کے اوپر اسی کے اوپر کچھ اور لکھتے ہیں تو جو پیچھے لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو سارے کا سارا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، ڈسٹرب بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی زندگی میں ہم خیال کے اوپر ہی خیال بناتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. پھر ہماری زندگیوں میں کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، وہ کسی تکلیف کی طرف لے کے جاتے ہیں. کچھ ایسا ہیپن ہو جاتا ہے کہ پھر غور کرتے ہیں کہ جب وہ ہوتا ہے تو آپ کے سارے دوسرے خیالات، آپ کے اندر کے ساری الجھنیں، وہ ساری اور طرف ہو جاتی ہیں، اور وہ خیال آپ کے باقی سارے خیالوں پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ اور سوچ ہی نہیں رہے ہوتے. ایسی کیفیات میں ہم میں سے ہر کوئی گزرا ہوگا. کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسی تکلیف، ایسی شدت والی تکلیف آئی ہوگی، آپ سے کوئی اور بات کرنا چاہتا ہوگا، لیکن آپ گھوم پھر کے اپنی بات سنانا شروع کر دیتے ہوں گے، اپنی وہ کیفیت، اپنی وہ تکلیف بیان کرنا شروع کر دیتے ہوں گے، کیونکہ وہ تکلیف، وہ شدت دوسرے سارے خیالات پہ حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ہم غور کریں تو یہ بھی اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ ہمیں اس تربیت سے گزارتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھا جائے، تو آپ کے پاس صرف وہی خیال ہو، وہی تصور ہو، پھر کوئی اور خیال اس کے ساتھ ایسی شراکت داری نہ کرے. پھر آپ جب اللہ کو مانیں، جب اللہ کا خیال کریں، جب اللہ کا تصور کریں، تو پھر اللہ کا ہی تصور کر رہے ہوں. درود شریف پڑھ رہے ہوں تو پھر درود شریف کا ہی خیال ہو. پھر جب انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں تو پھر انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ ہم اس کو کیسے کریں. پھر جیسے جیسے اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے، پھر جیسے ہم پیپر کو یا وائٹ بورڈ کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ فل ہو گیا ہے تو پھر اس کو صاف کرنے کا کوشش کرتے ہیں، کسی ڈسٹر کے ساتھ، کسی کپڑے کے ساتھ، کسی ریزر کے ساتھ اس کو اریز کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ بن جائے کہ اس پہ اگر کچھ لکھا جائے تو پھر وہ کلیئر ہو اور وہ دوسرے لکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ نہ جڑے. ایسے ہی جب ہم ذکر کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے خیالوں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے ہم تصور مرشد میں اور مراقبے میں جاتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ اصل میں ہم خیال کو یکسو کرنے کے لیے، کسی ایک خیال کو بنانے کے لیے، اس صوفیہ کرام کا بتایا ہوا طریقہ ہے. یہ کوئی عبادت نہیں بلکہ یہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. اس میں آپ کے دل کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ آپ نے صرف جسمانی طور پہ نہیں ہونا ہوتا، یہ دل کا کنیکشن ہوتا ہے.
نسبت کا ساتھ ہوتا ہے. جب انسان رقبے میں بیٹھ کے اپنے مرشد یا کسی اللہ والے کا تصور کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے اس بکھرے ہوئے ذہن کو وہ کسی ایک مرکز پہ لے کے آنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ راستہ صحبت میں کھلتا چلا جاتا ہے. جب آپ کے ذہن میں اس اللہ والے کا ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ صحبت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ راستہ صحبت سے کھلتا چلا جاتا ہے. پھر ایسے ہی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی ایسی چیز میں، ایسی عبادت میں، ایسے معاملے میں آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول اس انوائرمنٹ میں، ہم جس انوائرمنٹ میں انسان جیسے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کسی شور والی جگہ پہ کی بجائے وہ کسی لائبریری میں یا کسی ایسے ماحول میں بیٹھتا ہے جس میں اس کو سکون نصیب ہو. پھر اس میں اس کی یکسوئی بننا شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی جب انسان تصور مشہد میں جاتا ہے تو اس کو یکسوئی ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس یکسوئی کے ساتھ جیسے ہی وہ اللہ کے ذکر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر شیطان اس کو بڑا عجیب سا انوائرمنٹ دینا شروع کر دیتا ہے. ڈسٹربنس ہونا شروع ہو جاتی ہے، خیالات اور طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اور آ کے اس کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ شیطان کو روکنے کے لیے تو اللہ نے جو ہمیں انوائرمنٹ دیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے، ان کا خیال ہے، ان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کا خیال ہے، ان کے اوپر درود بھیجنا ہے. پھر جب انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو وہ چیز جو یکسوئی سے حاصل ہونی ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کو اپنے خیالوں کو، اپنے انوائرمنٹ کو اس انداز میں، اس حالات میں، اس معاملات میں لے کے جانا ہوتا ہے. تو جب انسان، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جب مسجد میں جاتا ہے تو وہ نارمل کسی اور جگہ میں جانے کی بجائے جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کے اپنے اندر کے خیالات، اپنے تصورات میں اتنی چینجز ہوتی ہے کہ جو باتیں وہ کسی نارمل جگہ پہ کر لیتا ہے جب وہ مسجد میں ہوتا ہے تو احتیاط کرتا ہے. وہ ایک انوائرمنٹ ہے. ایسے ہی جب ہم درود شریف کے انوائرمنٹ میں آتے ہیں، اس کی کیفیت میں آتے ہیں، اس کی نسبت پہ آتے ہیں تو پھر ہمارے خیالات بدلتے چلے جاتے ہیں، خیالوں میں یکسوئی آتی چلی جاتی ہے. اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایسے انوائرمنٹ میں رہے، ایسا انوائرمنٹ اپنے اندر کریٹ کر کے رکھے جس میں پروٹیکشنز ہو، جس میں وہ خیالات کی صفائی ہوتی چلی جائے، وہ نسبت بنتی چلی جائے، وہ دل کے اندر پاکیزگی بنتی چلی جائے، دل کی صفائی ہوتی چلی جائے. پھر وہ اس کا ایک دفعہ ہی دل کے ذریعے اللہ کہنا بڑی دور تک پہنچتا ہے. پھر ایک دفعہ کا اللہ کہا ہوا ہی عرشوں پہ پہنچ جاتا ہے. پھر اسی لیے تو ہم بعض دفعہ وہ کاغذ کو صاف کیے بغیر اس پہ اور طرح کے خیال، اچھے اچھے خیال بھی لکھتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے اثرات نہیں بنتے. اسی لیے ہمیں اپنے خیالوں کو پہلے اس طرح پاک اور صاف کرنے کے لیے ہمیں درود شریف کی کثرت چاہیے. جتنی زیادہ درود شریف کی کثرت کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کے اوپر جب اس خیال کے ساتھ کچھ لکھیں گے تو وہ بڑا کمال، بڑا خوبصورت اور آپ کی زندگی میں اتر جانے والا ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی السلام علیکم عادل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کچھ بتایا، دعا کرائیے گا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. آپ نے ماشاء اللہ ہر بات بڑے ہی پیارے انداز میں، بہت اچھے انداز میں مثالوں کے ساتھ سمجھائی ہے. یقیناً جب بھی کوئی عمل کریں اور جب بھی کوئی عبادت کریں تو اس وقت تصور ہمارا اس چیز کی طرف ہونا چاہیے اور اس چیز کا ہونا چاہیے
جو ہم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں. ہم نماز پڑھیں تو ہمارا تصور اللہ کا حکم بجا لانے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ شریف کا تصور ہو یا مسجد حرام کا تصور ہو، اور پھر اللہ سے کلام اور گفت و شنید کرنے کا تصور ہو. اور روایت میں یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم درود و سلام پڑھیں تو تصور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، مسجد نبوی ہو، سنہری جالیاں ہوں، گنبد خضرا ہو. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے دور میں جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جلوہ بار ہوتے تھے، اس طرح کا تصور جما کر ہم درود و سلام پڑھیں تو پھر جو کیفیات اور جو برکتیں اور رحمتیں ملیں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی. اسی طرح سے جب ہم ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت ہمارے مرشد کا تصور، استاد کا تصور اتنا مضبوط ہو کہ بندہ تصور کرے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول میرے مرشد کے سینے پر ہو رہا ہے، میرے مرشد کے دل پر ہو رہا ہے، اور میں مرشد کے پیچھے اپنا کشکول لیے بیٹھا ہوں اور مرشد کے پاس سے ہوتا ہوا وہ نور میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے، میرے دل کو روشن کر رہا ہے. تو جو ترقی کی منزلیں بندہ روحانی طور پر طے کرتا ہے اس میں اسپیڈ آ جاتی ہے. اور جو آپ نے ایک مفہوم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حقیقت میں سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اور بالخصوص اپنے مرشد کی صحبت اختیار کریں، اب وہ چاہے تصور کے طور پر ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ رابطے کے ذریعے ہو، چاہے وہ کنیکٹ رہ کر ہو. تو جس طرح بھی ہو وہ صحبت اور وہ ساتھ ہونا اور ساتھ رہنا جو ہے وہ ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنے گا. باقی مزید میں اللہ پاک آپ کی باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ارزقنا حیاتا طیبہ وعملا صالحا مقبولا ورزقا حسنا واسعا وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكيا ودعاء مستجابا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له. صلى الله على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.